बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज खान सीरीज के सिलसिले में एक उर्दू कहानी गुंडा, सड़क और लड़की, जिसके मुसन्निफ हैं ताहिर जावेद मुगल, और ये इस सिलसिले की दूसरी किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सिंधु अपनी गवाही को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ फी सबीलिल्लाह ताउन कर रहा था। हम घोड़ों पर सवार नामीपुर के थाने से मैली गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ता कच्चा था, दोनों तरफ खस्ता हाल झोंपड़े और उजड़े बुजड़े खेत नजर आते थे। मर्दो जन और बच्चे थानेदार रूप राय को देखते तो झुक झुक कर सलाम करते। रास्ते में मैंने एक घुड़सवार एएसआई को देखा। उसने एक मुलजिम के दोनों हाथों में रस्सी जकड़ रखी थी और रस्सी घोड़े की जीन से बांध रखी थी। मुलजिम की जवां साल बीवी 3 बच्चों के साथ अपने मुसीबत ज़दा शोहर के पीछे पीछे पांव घसीटती आ रही थी और मिन्नतें समाजतें कर रही थी कि उसके शोहर को छोड़ दिया जाए। इंस्पेक्टर रूप राय को देखकर एएसआई ने घोड़े से कूदकर सलूट किया और रिपोर्ट दी। उसके बाद दोबारा सवार होकर आगे बढ़ गया। औरत की आहोजारी ता देर मेरे कानों में गूंजती रही। करीबन 4 मील सफर करके हम मैली गांव पहुंच गए। हमारी आमद की इत्तला पहले ही पहुंच चुकी थी। पूरा गांव होशियार बाश दिखाई देता था। मुखिया के घर से बाहर चारपाइयां डाल दी गई थीं और बुरछी बुरदार हिंदू महाशे चौकस खड़े थे। वो लोग जिनसे पूछ गुछ की जानी थी हमारे आने से पहले ही मौजूद थे और जमीन पर उकड़ू बैठे थे। हम चारपाइयों पर बराजमान हो गए। करीब ही 2 साफ शफाफ घड़े रखे थे और उनके गिर्द सुर्ख साफियां लिपटी हुई थीं। जैसा कि बाद में मालूम हुआ, उनमें हमारे लिए ठंडा दूध था। मुख्तलिफ रस्मों से फारिग होकर मैंने नसरुल्लाह के खास जान पहचान वालों से पूछ गुछ शुरू की। उनमें 5-6 मुसलमान और 3 हिंदू थे। उन सब ने यही बताया कि मुजफ्फरपुर में नसरुल्लाह के किसी अजीज की शादी थी और वो वहां जाने का इरादा रखता था। उन लोगों ने एक और इंकशाफ भी किया, और वो ये कि नसरुल्लाह का कोई बेटा नहीं था और ना ही कोई लड़का गांव से उसके साथ गया था। ये बहुत उलझाने वाली बात थी। अगर नसरुल्लाह का कोई बेटा नहीं था तो अगवा होने वाला लड़का कौन था? मुझे याद आया कि थाने में पूछगुछ के दौरान हसन दीन भी लड़के के जिक्र पर चौंका था। उसने बड़ा गोल मोल सा जवाब देकर उस जिक्र से जान छुड़ा ली थी। मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि हसन दीन सब्जी फरोश इन सब लोगों से ज्यादा जानता है जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। रात हमने मैली ही में गुजारने का प्रोग्राम बनाया। मुखिया ने अपनी हवेली का एक हिस्सा हमारे लिए खाली कर दिया। शाम के खाने में पूरे गांव ने पूरा जोर लगाया। हम कुल 6 आदमी थे, लेकिन नजर उठाकर देखा तो सामने 30 आदमियों का खाना सजा हुआ था। मुर्गी मछली से लेकर तीतर बटेर तक और फ्रूट से लेकर शराब कबाब तक सब कुछ दस्तरख्वान पर हाजिर था और अभी मजीद लाया जा रहा था। लगता था इलाके में रूप राय से बड़ी मोहब्बत की जाती है। इसे आप जबरदस्ती की मोहब्बत भी कह सकते हैं। मुझे बिलाल शाह की बदनसीबी पर अफसोस होने लगा। ये दस्तरखान होता और बिलाल शाह होता तो कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर टूट जाता। खा पी कर रूप राय तो मुकामी लोगों की शिकायत सुनने बैठ गया और मैं चहलकदमी के लिए खेतों की तरफ निकल गया। एक मुकामी कांस्टेबल के अलावा सिंधु भी मेरे साथ था। रास्ते में मैंने सिंधु से सरगोशी की, यार किसी तरह हसन दीन से एक मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन ऐसे हो कि किसी को पता न चले। सिंधु की आंखें चमक उठी। बोला, अभी रास्ते में इस कांस्टेबल ने मुझे हसन दीन का घर दिखाया था। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं रात किसी वक्त हसन दीन को आपका पैगाम पहुंचा देता हूं। कैसा पैगाम? यही कि वो किसी वक्त खामोशी से नारीपुर थाने पहुंच जाए। नहीं, ये मुनासिब नहीं, वो पहले ही बहुत डरा हुआ है। सिंधु ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। अचानक मेरे जहन में एक बात आई। मैंने कहा, क्यों ना हम अभी उससे तुम किसी बहाने इस कांस्टेबल को वापस थाने कोई चीज लाने भेज दो। उसके वापस आने तक हम हसन दीन के घर घुस चुके होंगे। मेरी बात सिंधु की समझ में आ गई। वो कुछ देर खामोशी से चलता रहा,
پھر کراہ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں نواز صاحب، یہ جوتی بہت کاٹ رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں ہے نا، جوتی اور بیوی میں یہی فرق ہوتا ہے، جوتی نہیں کاٹتی ہے اور بیوی پرانی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نواز صاحب، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کا پاؤں ٹٹولا، پھر کانسٹیبل سے کہا، سنجے جاؤ تھانے سے کوئی چپل لے آؤ، اس کے لیے ہم یہیں کھڑے ہیں، ذرا جلدی آنا۔ کانسٹیبل نے اٹینشن ہو کر کہا، جی اچھا، اور تیزی سے واپس مڑا۔ پیچھے سے سندھو نے ہانک لگائی، بھائی صاحب یہ جوتی تو لیتے جاؤ۔ کانسٹیبل واپس آیا اور جوتی لے کر اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں اور سندھو اٹھے اور تیز قدموں سے آبادی کی طرف چل دیے۔ حسن دین کا گھر گاؤں کی ایک بیرونی گلی میں تھا۔ گھر کیا تھا، کچا پکا جھونپڑا تھا۔ دروازے پر ایک مریل سی گدی بندھی ہوئی تھی۔ بیرونی دیوار خستہ حالت میں تھی۔ میں نے گلی میں آگے پیچھے دیکھا، کوئی تیسرا شخص دکھائی نہیں دیا۔ موقع مناسب تھا، میں نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے بعد ایک ڈری ہوئی مردانہ آواز آئی، کون ہے؟ میں پہچان گیا، یہ حسن دین ہی تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، حسن دین میں ہوں، انسپیکٹر نواز خان، دروازہ کھولو۔ دوسری طرف حسن دین کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ بھی نہ بول سکا۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ وہ کسی طرف کی دیوار پھاند کر بھاگ ہی نہ جائے۔ بہرحال یہ نوبت نہیں آئی۔ آہٹ ہوئی اور حسن دین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کنڈی کھول دی۔ میں اور سندھو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اندر گھس گئے۔ سندھو نے کنڈی دوبارہ چڑھا دی۔ صحن میں ایک طرف دکان کی بچی کچھی سبزی ٹوکروں میں پڑی تھی، اندر ایک کمرے میں مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ یہاں حسن دین کی بیوی مرغی کی طرح اپنے 2 بچوں کو پروں میں سمیٹے بیٹھی تھی۔ نہ جانے ہمارے اس طرح اندر گھس آنے سے اس نیک بخت کے دل پر کیا بیت رہی تھی۔ غالباً اس 4 دیواری میں اگر کوئی قیمتی چیز تھی تو اس کی جوانی ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حسن دین اتنا خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ چلاتا ہوا دوسرے کمرے میں لے آیا۔ 10-15 منٹ کی سخت کوشش کے بعد میں اس کا بے پناہ خوف کم کرنے میں کامیاب ہوا۔ دھیرے دھیرے میں نے اسے اعتماد میں لے کر زبان کھولنے پر آمادہ کر لیا۔ حسن دین سے میرا سب سے اہم سوال یہی تھا کہ وہ لڑکا کون تھا جو نصر اللہ کے ساتھ گیا اور نامعلوم افراد کے ہاتھوں اغوا ہوا۔ جواب میں حسن دین بولا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے جناب، نصر اللہ کے ساتھ کوئی لڑکا نہیں تھا اور نہ ہی وہ یہاں سے کسی لڑکے کو لے کر گیا تھا۔ میں نے سندھو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شخص اس بس میں موجود تھا، وہ لڑکا اس کے سامنے اغوا ہوا تھا۔ حسن دین نے تھوک نگل کر ادھر ادھر دیکھا جیسے راز فاش ہونے سے ڈر رہا ہو، پھر پھنسی پھنسی آواز میں بولا، وہ لڑکا نہیں تھا جناب، وہ نصر اللہ کی بیٹی سریا تھی۔ یہ انکشاف ہم دونوں کے لیے دھماکہ خیز تھا۔ میں حیرت سے حسن دین کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے فوراً کوچوان چھوٹو رام کی یہ بات یاد آئی کہ وہ عجیب سا لڑکا تھا، سمٹا سمٹایا اور سہما ہوا۔ سندھو نے بھی بتایا تھا کہ اغوا کے وقت لڑکے پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا اور وہ معمولی سی چیخو پکار بھی نہ کر سکا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نصر اللہ اپنی بیٹی کو لڑکے کے روپ میں یہاں سے نکال کر لے جا رہا تھا، لیکن کیوں وہ اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ گھر بار چھوڑ کر، بیٹی کا سر منڈوا کر اور اسے مردانہ لباس میں چھپا کر یہاں سے بھاگ رہا تھا؟ کیا یہ ہندو مسلم فساد کا شاخسانہ تھا یا کوئی اور بات تھی؟ اب یہ بات بھی میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ واردات کے وقت نصر اللہ نے غنڈوں کو اتنی شدید مزاحمت کیوں کی تھی اور انہیں روکنے کی کوشش میں جان کیوں ہارا تھا۔ وہ غنڈے اس کی عزت کو اس کے سامنے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ اپنی بچی کو درندوں کے قبضے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے جان کی بازی لگا دی تھی۔ بستر مرگ پر نصر اللہ کی فریادی نظریں مجھے یاد آئیں اور ذہن میں انگارے سے بھرنے لگے۔ میں نے حسن دین سے کہا، حسن، اگر تمہاری اطلاع کو درست مان لیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کس کے خوف سے گاؤں چھوڑ کر بھاگا تھا؟ حسن دین کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف کے تاریک سائے رقص کرنے لگے۔ وہ بولا، میں کچھ نہیں جانتا صاحب جی، جو مجھے معلوم تھا آپ کو بتا دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات تو تم نے پہلے بھی کہی تھی اور اس کے بعد تم نے سریا والا انکشاف کیا ہے۔ دیکھو حسن، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میں تمہیں دکھ دینے نہیں، تمہارا دکھ بانٹنے آیا ہوں۔ جو کچھ تم بتاؤ گے میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ حسن دین کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔
میں نے اس سے نگاہ ملاتے ہوئے پوچھا، کیا نصر اللہ ہندوؤں کے ڈر سے بھاگا تھا؟ میرے سوال نے حسن دین کے ضبط کا بند توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے۔ ہاں صاحب جی، وہ انہی ظالموں کے خوف سے بھاگا تھا۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر جلا دیے، ہمارے مردوں کو برچھیوں سے چھیدا اور ہماری عورتوں کو اٹھا کر لے گئے۔ کون سا ظلم ہے جو ان لوگوں نے ہم پر نہیں توڑا؟ ہم تو شاید پیدا ہی دکھ اٹھانے کے لیے ہوئے ہیں۔ مشکل سے چند مہینے گزرتے ہیں کہ فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ہر دفعہ ہماری بربادی کا کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ حسن دین ہچکیوں سے رونے لگا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے پوچھا، اس دفعہ کیا بات ہوئی تھی؟ کچھ معلوم نہیں جی، پچھلے 7-8 ماہ سے تو بالکل سکون تھا۔ ہم خوش تھے کہ شاید زندگی آسان ہو جائے گی، مگر ایک دم پھر آگ بھڑک اٹھی۔ سنا ہے سلطان پور گاؤں میں ہندو جاتوں کے لڑکوں نے مسلمان درزی کی بیٹی کو سرے راہ چھیڑا۔ لڑکی نے گھر جا کر شکایت کی، بس اسی سے بات بڑھ گئی۔ رات کو 8-10 غنڈے آئے اور درزی کی بیٹی کو اس کی ایک سہیلی سمیت اٹھا کر لے گئے۔ یہ خبر گاؤں میں پھیلی تو مسلمان لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر نکل آئے اور انہوں نے جاٹوں کے 2 گھروں کو آگ لگا دی۔ اس آگ کی چنگاریاں پوری ناری پور میں پھیل گئیں اور جگہ جگہ فساد بھڑک اٹھا۔ مسلمانوں کی اکثریت صرف 3-4 دیہات میں ہے، باقی ہر جگہ ہندو زیادہ ہیں۔ وہ غصے میں بپھر کر مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ ایک رات میں کم از کم 20 آدمی مارے گئے، جبکہ زخمیوں کا کوئی حساب ہی نہیں۔ مسلمانوں کے 100 سے زائد گھر نذر آتش کر دیے گئے، جبکہ کئی لڑکیاں اٹھا لی گئیں۔ 3 لڑکیاں تو صرف میلی سے ہی اٹھائی گئی تھیں۔ ان میں 2 کی برہنہ لاش اگلے روز شمشان گھاٹ سے ملی تھی۔ اس فساد میں گاؤں کے مکھیا کا بیٹا راجن بھی زخمی ہوا۔ اس کی ٹانگوں کے درمیان خنجر لگا تھا اور جسم کا نازک حصہ کٹ گیا تھا۔ فساد کے بعد نصر اللہ کے ایک ہندو پڑوسی نے یہ بات پھیلا دی کہ راجن کو چھرا مارنے والا نصر اللہ تھا۔ دراصل اس شخص کا کھیت نصر اللہ کے کھیت کے ساتھ تھا۔ ان میں دیر سے عداوت چلی آ رہی تھی۔ اس شخص نے موقع غنیمت جان کر نصر اللہ کو ایک جھوٹے معاملے میں الجھا دیا۔ ہندوؤں کو بھڑکانے کے لیے تو بس چنگاری کی ضرورت تھی۔ وہ نصر اللہ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ گاؤں میں بظاہر امن و امان ہو چکا تھا، لیکن اندر ہی اندر مکھیا کے غنڈے نصر اللہ کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ نصر اللہ ان حالات سے بہت خوف زدہ تھا۔ ایک بیٹی کے سوا اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بیٹی بھی بلوائیوں کا نشانہ بن جائے۔ خیر خواہ اسے مشورے دے رہے تھے کہ وہ میلی چھوڑ کر سلطان پور چلا جائے یا پھر پٹنہ کی طرف نکل جائے۔ ان مشوروں کو مان کر وہ چپ کے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ گاؤں سے نکلنا تو زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن یہ پورا علاقہ فساد زدہ تھا۔ جوان بیٹی کے ساتھ اس علاقے میں سے بخیر و عافیت نکل جانا دشوار تھا۔ نصر اللہ نے بیٹی کے بال منڈوا کر اسے لڑکے کا روپ دیا اور راتوں رات گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا ارادہ مظفر پور جانے کا تھا۔ وہ گھر کو تالا لگا کر گیا تھا اور اس امید پر گیا تھا کہ حالات ٹھیک ہو گئے تو واپس لوٹ آئے گا، لیکن اس کی قسمت میں واپس آنا نہیں تھا۔ حسن دین نے گلوگیر آواز میں کہا، میں قسم کھا سکتا ہوں جناب اعلیٰ، نصر اللہ کا قتل مکھیا نے کیا ہے یا بدری دادا نے۔ میں نے پوچھا، یہ بدری دادا کون ہے؟ حسن دین حیران نظر آنے لگا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ ایک پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود میں بدری دادا سے کیوں کر نا واقف ہوں۔ میں نے اس کی حیرت دور کرنے کے لیے کہا، حسن دین، میں کل ہی پٹنہ سے آیا ہوں، مجھے یہاں کے سرکردہ لوگوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ حسن دین نے کہا، جناب، دادا بدری پرشاد وہ شخص ہے جو اس علاقے کے مسلمانوں کو بلا کی طرح چمٹا ہوا ہے۔ زندہ آدمی کو الٹا لٹکا کر قصابوں سے اس کی چمڑی اتروا لینا بدری کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کے غنڈے پورے علاقے میں دندناتے پھرتے ہیں اور کسی کا جان و مال ان سے محفوظ نہیں۔ مسلمان تو مسلمان، نچلی ذات کے ہندو بھی ان کے ظلم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ تازہ فساد جو یہاں ہوا ہے، اس میں 100% بدری پرشاد کا ہاتھ ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے آگ لگوا سکتا ہے۔ اچانک حسن دین کو احساس ہوا کہ وہ جذبات کی رو میں مجھے ضرورت سے زیادہ بتا گیا ہے۔ اس کے مدکوک چہرے پر تاریک سائے لہرا گئے۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ تھانے دار صاحب، آپ کو خدا رسول کا واسطہ یہ باتیں بس اپنے تک ہی رکھنا، ورنہ میرے اور میرے بچوں کا خون آپ کے سر ہوگا۔ میں نے اسے تسلی اور تشفی دی
اور سندھو نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر بڑی مشکل سے اسے دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔ میں نے اس سے بدری پرشاد کا پتہ پوچھا۔ حسن دین نے اس کے قصبے کا نام رنگی بتایا اور بتایا کہ فساد کے دوران ہی پٹنہ چلا گیا تھا تاکہ اس پر کشت و خون کا الزام نہ آ سکے، اور اب تک پٹنہ میں ہی ہے۔ حسن دین بہت کام کی باتیں بتا رہا تھا، لیکن میں اس کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ہم دونوں کانسٹیبل کو چکر دے کر یہاں آئے تھے، اور یقینی بات تھی کہ کانسٹیبل ہمیں ہر جگہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ اگر بات انسپیکٹر روپ رائے تک پہنچ جاتی تو ہماری باقاعدہ تلاش شروع ہو سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے حسن دین سے کہا کہ وہ 2-3 روز بعد موقع نکال کر چپکے سے پٹنہ آئے، وہاں اطمینان سے بات کریں گے۔ ہم جس خاموشی سے حسن دین کے گھر میں گھسے تھے، اسی خاموشی سے باہر نکل آئے۔ تھانے کے راستے ہی میں کانسٹیبل سے ملاقات ہو گئی۔ وہ سندھو کے لیے چپل اٹھائے نہ جانے کب سے چکراتا پھر رہا تھا، اور اب ہماری گمشدگی کی اطلاع روپ رائے کو دینے جا رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے اطمینان کی طویل سانس لی۔ دراصل فسادات کی وجہ سے یہ علاقہ بہت غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ اگر ہم کچھ دیر اور نہ ملتے تو یقیناً گاؤں میں کھلبلی مچ جاتی۔ رات میلی میں گزارنے کے بعد اگلے روز علی الصبح ہم واپس ناری پور روانہ ہو گئے۔ ہم سپہر کے وقت ناری پور پہنچ سکے۔ بلال شاہ ہماری وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ اس کی پریشانی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ سپہر کے 2:30 بجے تھے اور وہ جاگ رہا تھا۔ یہ وقت بلال شاہ کے قیلولے کا ہوتا تھا۔ دوپہر کو لمبی لسی پی کر لمبی تان کر سونا اس کے لیے اتنا ہی ضروری تھا جتنا کوئی خیال کر سکتا تھا۔ دوپہر کو وہ جہاں کہیں اور جس حال میں بھی ہوتا تھا، آنن فانن سونے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ 2-3 مرتبہ امرتسر سے جلندر آتے ہوئے اس نے بس میں قیلولہ کر لیا تھا اور چندی گڑھ پہنچ گیا تھا۔ بلال شاہ کو جاگتے دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے حال احوال پوچھا۔ رات بھر انتظار کرنے والی بیوی کی طرح پہلے تو اس نے جلی کٹی سنائی، پھر غصہ تھوک دیا۔ اس کے رویے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے بتانے کے لیے اس کے پاس کوئی اہم اطلاع ہے، اور اس کے قیلولہ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ اطلاع بھی ہے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ بلال شاہ مجھے علیحدہ کمرے میں لے آیا اور بولا، خان صاحب، جب سے مجھے کم سنائی دینا شروع ہوا ہے تھوڑا سا فائدہ بھی ہو گیا ہے۔ باتیں کرنے والے میری طرف سے بے فکر رہتے ہیں، اور کئی باتیں ایسے بھی میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں پہنچتی تھیں۔ میں نے کہا، تمہیں کم سنائی دینے لگا ہے، مگر اس وقت تو تم بڑے آرام سے میری باتیں سن رہے ہو۔ وہ شرارت سے مسکرانے لگا۔ بس جی، وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو۔ کل رات میں اسی کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں صبح کی ڈیوٹی والا سب انسپیکٹر اور اس کے ساتھی باتیں کر رہے تھے۔ سارے ہی ہندو تھے۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ناری پور کی پولیس غیر جانبدار نہیں ہے۔ عملے میں زیادہ تر ہندو ہیں اور یہ اندر خانے ہندو بلوائیوں سے ملے ہوئے ہیں۔ رات ہندو ASI نے تھانے کی 2 سرکاری بندوقیں اپنے من پسند گنڈوں کو دی ہیں۔ کاغذوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ بندوقیں خراب تھیں اور مرمت کے لیے بھیجی ہوئی ہیں۔ رات عملے کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ علاقے کا امن و امان وقتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چند دنوں یا ہفتوں بعد پھر فساد پھوٹ پڑے۔ بلال شاہ کی اطلاعات واقعی بہت اہم تھیں۔ مجھے پہلے ہی شبہ ہو رہا تھا کہ روپ رائے جیسا تھانے دار انصاف سے کام نہیں لے سکتا۔ وہ اوپر سے بھائی چارے کی باتیں کرتا تھا، لیکن اندر سے مسلمانوں کو رگڑا دینے میں مصروف تھا۔ وہ بیچارے پہلے ہی پسے ہوئے تھے اور اب اور بے دست و پا ہو گئے تھے۔ وہ تھانہ جس نے ان کی حفاظت کرنا تھی، ان کے خلاف بلوائیوں کو ہتھیار دے رہا تھا۔ یہ ظلم معمولی نہیں تھا۔ اسی روز میں اپنے عملے کے ساتھ ناری پور سے پٹنہ واپس آ گیا۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد ہم رات 11:30 بجے تھانے پہنچے۔ یہاں ابھی تک مغوی لڑکے یعنی سریا کا کوئی کھوج نہیں ملا تھا۔ میرے قائم مقام سب انسپیکٹر نے کئی جگہ چھاپے مارے تھے، لیکن ناکام رہا تھا۔ میں نے صبح ہوتے ہی بدری دادا کی تلاش شروع کرا دی۔ حسن دین کے مطابق یہ شخص اس وقت پٹنہ میں تھا، اور پٹنہ کوئی اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ آدمی سمندر میں قطرے کی طرح گم ہو جائے۔ کوشش کر کے بدری جیسے شخص کا کھوج لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے چاروں طرف اپنے مخبر دوڑائے، دوسرے تھانوں کے مخبروں سے بھی مدد لی اور بدری کی تلاش شروع کر دی۔ جلد ہی ایک ایسے سیٹ کا کھوج مل گیا جس کے پاس کبھی کبھی بدری قیام کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک ہوشیار ASI کے ذریعے اس سیٹ کی اچھی طرح ٹو لی۔
مگر کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے پتہ چلتا کہ بدری اس دفعہ بھی سیٹ کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ اسی دوران میلی سے حسن دین بھی چھپتا چھپاتا پٹنہ میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے مہمان کی طرح عزت دی اور ہر طرح اس کی دل جوئی کی۔ رات کو تنہائی میں نے اس سے دیر تک بات چیت کی۔ حسن دین نے کہا، جناب میں پرسوں سلطان پور گیا تھا، اس لڑکے کی ضمانت ہو گئی ہے جس نے درزی کی لڑکی کو اٹھایا تھا۔ یاد رہے کہ سلطان پور وہی گاؤں ہے جہاں سے فساد شروع ہوا تھا۔ میں نے حسن دین سے پوچھا، تم جاٹوں کے لڑکوں کی بات کر رہے ہو نا؟ جی ہاں، حسن دین نے جواب دیا، فساد کی جڑ تو یہی لڑکا ہے۔ پہلے اس نے لڑکی کو چھیڑا، پھر ساتھی لے کر آیا اور ایک سہیلی سمیت اسے اٹھا کر لے گیا۔ دونوں لڑکیاں پورے 2 روز ان شیطانوں کے پاس رہیں۔ اب 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا کہ وہ ضمانت پر رہا ہو کر گھر آ گیا ہے۔ پورے سلطان پور میں گردن اکڑا کر چلتا پھرتا ہے اور ٹھٹھے کرتا ہے۔ ذرا سوچیں آپ ان لڑکیوں کے وارثوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایسی باتوں سے ہی تو فسادات شروع ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہارا خیال ہے کہ پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں خوف لہرا گیا۔ بالکل جناب، یہی حالت رہی تو کسی وقت پھر خون خرابہ ہو جائے گا۔ آگ بجھی نہیں ہے، بس سمجھیں کہ ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا نام ہے اس ہندو لڑکے کا؟ گوپال جی، بڑا خرانٹ لڑکا ہے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہے۔ میں نے کہا، ایک کام کرو حسن دین، سلطان پور چلے جاؤ اور اس گوپال پر نظر رکھو۔ میرا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چلتا رہے وہ کہاں آتا جاتا ہے۔ کیا ایسا کر سکتے ہو؟ وہ بولا، سلطان پور میں میرا بہنوئی رہتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، آج کل اس نے سبزیاں لگائی ہوئی ہیں۔ میں دوسرے تیسرے روز جاتا ہوں اور خچر پر سبزی لاد کر لے آتا ہوں۔ کبھی دل چاہے تو رات اس کے گھر بھی رہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی مناسب بات ہے، تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو۔ سلطان پور چلے جاؤ اور کسی بہانے چند روز کے لیے بہنوئی کے پاس ہی ٹک رہو۔ حسن دین خوف زدہ نظر آتا تھا، مگر میری ہلہ شیری پر وہ آمادہ ہو گیا۔ میں نے اگلے روز صبح سویرے اسے واپس ناری پور بھیج دیا۔ احتیاط کے طور پر میں نے ایک ہوشیار کانسٹیبل کو دیہاتی لباس میں اس کے ساتھ کر دیا۔ یہ قریباً 4 روز بعد کی بات ہے۔ شام کا وقت تھا، بادل چھائے تھے اور دوپہر سے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں تھانے میں ایک سائل کی شکایت سن رہا تھا کہ میرا کانسٹیبل ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ وہی کانسٹیبل تھا جسے میں نے حسن دین کے ساتھ سلطان پور بھیج رکھا تھا۔ میں نے سائل کو باہر بھیج کر کانسٹیبل عطا محمد کو پاس بٹھایا۔ وہ بولا، جناب میں اور حسن دین گوپال کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ وہ آج صبح سویرے سلطان پور سے چلا، کوئی 4 میل پیدل چل کر پکی سڑک تک پہنچا اور وہاں سے لاری میں بیٹھ کر پٹنہ آیا ہے۔ ہم سلطان پور سے اس کے ساتھ لگے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ لاری اڈے سے پیدل چل کر کرشن چوک پہنچا ہے اور اب وہاں ایک جوا خانے میں موجود ہے۔ کانسٹیبل نے یہ سب کچھ ایک ہی سانس میں بتا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، حسن دین کہاں ہے؟ کانسٹیبل نے کہا، میں اسے کرشن چوک ہی چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے فوراً کپڑے بدلے اور سادہ لباس میں کانسٹیبل کے ساتھ کرشن چوک کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ شہر کا ایک بدنام علاقہ تھا۔ جوا خانے، شراب خانے اور رنڈیوں کے اڈے کثرت سے تھے۔ ہم نے جیپ کرشن چوک سے کچھ فاصلے پر چھوڑ دی اور پیدل ہی چل پڑے۔ چوک میں زبردست گہما گہمی تھی۔ حلوائیوں، پان فروشوں اور کبابیوں کی ان گنت دکانیں تھیں۔ کانسٹیبل مجھے ایک تنگ بازار میں لے گیا۔ میں نے سر پر ایک بڑا رومال سا ڈال رکھا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ میرا چہرہ کم سے کم نظر آئے۔ جرائم پیشہ لوگوں کے علاقے میں پولیس والے کا پہچانا جانا مشکل نہیں ہوتا۔ ہم ایک ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ کر ہال کمرے میں داخل ہو گئے اور کونے کی ایک میز پر بیٹھ گئے۔ اس میز پر حسن دین پہلے سے موجود تھا۔ وہ کسی کبوتری کی طرح سہما ہوا تھا۔ اس ماحول میں حسن دین جیسا شخص سہمنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ چاروں طرف شور و غل برپا تھا، یوں لگتا تھا شہر بھر کے لفنگے اور اوباش یہاں جمع ہو گئے ہوں۔ گراموفون پر زور و شور سے ہندی اور بنگالی گانے بج رہے تھے۔ ان گانوں کی آواز میں ہر شخص چیخ چیخ کر باتیں کر رہا تھا۔ فضا میں دھواں تھا اور شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کانسٹیبل عطا محمد نے ایک میز پر بیٹھے سانولے سلونے نوجوان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہی گوپال ہے۔ میں نے غور سے اس غنڈے کو دیکھا۔ وہ شلوار قمیض میں موجود تھا، جسم مضبوط اور صورت سے خباثت ٹپکتی تھی۔ اسی بدبخت نے درزی کی بیٹی کو اٹھایا تھا اور وہ 2 دن اس کی عزت سے کھیلتا رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا، لیکن اگر 30 آدمیوں کے قتل کو
ذہن میں رکھا جاتا تو یہ جرم اور بھی سنگین اور ناقابل معافی ہو جاتا تھا۔ گوپال ہنس ہنس کر اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھے یوں لگا کہ وہ اسی مجبور اور بے کس لڑکی کی باتیں کر رہے ہوں، اس کے اغوا، اس کی بے حرمتی اور بدحالی کی باتیں۔ میری آنکھوں میں انگارے سے بھرنے لگے۔ ہم نے سینکڑوں مرتبہ عورتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور درندگی کے واقعات سنے ہیں۔ کچھ لوگ ان واقعات کو سن کر دل میں درد محسوس کرتے ہیں اور بہت سے لوگ صرف اپنے چہرے سے افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دکھ کی گہرائی تک کو کوئی نہیں پہنچتا جو زیادتی کا شکار ہونے والی عورت کے حصے میں آتا ہے۔ ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر میں سینکڑوں ایسی عورتوں سے ملا ہوں اور ان کے جذبات کا اندازہ لگایا ہے۔ اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو وہ ایسی عورت کو دیکھ کر خون کے آنسو رونے لگتی ہے۔ اگر کبھی آپ کے لیے لڑائی بھڑائی کا موقع آیا ہو اور آپ سے طاقتور دشمن نے آپ کو نیچے دبا لیا ہو اور کسی صورت بھی آپ کو نیچے سے نکلنے نہ دے رہا ہو تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ذرا گہرائی میں جا کر اس گھٹن اور تڑپن کو اپنے خیالات میں لائیں۔ میں اس حالت کا تصور کرتا ہوں تو زیادتی کا شکار ہونے والی عورت کی بیچارگی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ بات سے بات نکل آئی۔ میں ذکر کر رہا تھا گوپال کا، جو نشے میں مست خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ گپیں لگاتے لگاتے اچانک گوپال چونک گیا۔ وہ اندرونی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی دروازے سے وہ راستہ نکلتا تھا جو نیچے تہ خانے میں جوئے کی بیٹھک تک جاتا تھا۔ چند لمحے بعد اس دروازے سے ایک لہیم شہیم شخص برآمد ہوا۔ اس نے ماتھے پر بڑا سا تلک لگا رکھا تھا، دائیں کان میں سونے کی مرکی تھی۔ وہ سفید براق دھوتی کرتے میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور غنڈہ نما شخص تھا۔ اس غنڈے کو میں فوراً پہچان گیا۔ یہ کرشن چوک ہی کا رہنے والا تھا اور میرے اندازے کے مطابق جوا خانے کا مالک بھی یہی تھا۔ لیکن سونے کی مرکی والا لہیم شہیم شخص کون تھا، یہ بات فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آئی۔ سب حاضرین غور سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کئی ایک اس کے احترام میں کھڑے بھی ہو گئے تھے۔ کھڑا ہونے والوں میں گوپال اور اس کے ساتھی بھی شامل تھے۔ مرکی والا شاہانہ چال چلتا ہوا اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ گوپال کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ گوپال نے جلدی سے آگے بڑھ کر نمستے کیا۔ مرکی والا اس سے باتیں کرنے لگا، پھر اسے ساتھ ہی لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دو مسلح غنڈے باڈی گارڈز کی طرح ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ یہ سب لوگ چلے گئے تو میں نے قریبی میز پر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا، یار یہ سفید دھوتی قمیض والا کون تھا؟ وہ غنڈوں کے خاص لہجے میں بولا، کوئی باہر کا بندہ ہے پیارے، بدری دادا کہتے ہیں اسے۔ میں حیران رہ گیا۔ جس بدری دادا کی تلاش میں ہم نے پورا پٹنہ کھنگال ڈالا تھا وہ اس غیر معروف جوئے خانے میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کا کھوج بھی کیسے عجیب طریقے سے لگا تھا۔ ہم گوپال کا تعاقب کر رہے تھے اور پہنچ گئے بدری دادا تک۔ یہ ایک نہایت اہم کامیابی تھی۔ گوپال وہ لڑکا تھا جس کی وجہ سے ناری پور کا ہندو مسلم فساد شروع ہوا تھا، اور گوپال کا تعلق بدری پرشاد سے تھا۔ اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا تھا کہ وہ ہندو مسلم فساد بدری پرشاد نے ہی شروع کرایا ہے۔ اگر یہ کام بدری پرشاد یعنی بدری دادا کا تھا تو اس سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا؟ بہت سے سوالات میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے، اور ان میں سے اہم سوال یہ تھا کہ کیا حسن دین کا یہ اندیشہ درست ہے کہ نصر اللہ کے قتل اور سریا کے اغوا کا ذمہ دار یہی بدری دادا ہے؟ میں نے اس میز پر کانسٹیبل اور حسن دین کے ساتھ بیٹھ کر 2 سگریٹ پھونکے اور بدری دادا سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ بالکل اچانک تھا اور میرے دونوں ساتھیوں میں سے کسی کو میری نیت کا علم نہیں تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، تم دونوں یہیں بیٹھو، میں ابھی کچھ دیر میں آتا ہوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر میں بالائی منزل پر پہنچا۔ میں نے بدری دادا اور اس کے ساتھیوں کو ایک نیم تاریک راہداری میں مڑتے دیکھا تھا۔ میں نے بھی اس راہداری میں قدم رکھے اور دائیں بائیں دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ دونوں طرف کمروں کے دروازے تھے، کسی دروازے میں شیشہ بھی لگا ہوا تھا۔ کسی کمرے سے کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ دفعتاً میرے سامنے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک بدری دادا کے پیچھے چلنے والا مسلح غنڈا تھا اور دوسرا گوپال۔ ان دونوں نے کڑی نظروں سے مجھے گھورا، پھر رائفل بردار غنڈا بولا، کیا لینے آئے ہو؟ اس کے سوال سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس راہداری میں داخلہ ممنوع ہے اور یہاں گھسنے والے کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے سنبھل کر کہا، میں بدری دادا سے ملنے آیا ہوں، جمشید پور سے۔
کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ گوپال نے پوچھا۔ میں خود ملنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ نواز خان۔ گوپال نے مجھے سر تپا گھورا۔ میں ایک سڑک چھاپ بابو کے حلیے میں تھا، لہجہ بھی ایسا ہی بنا رکھا تھا۔ گوپال نے خشک لہجے میں کہا، سیدھی طرح نام پتہ بتا، تیرے جیسے آوارہ گردوں کے لیے وقت نہیں ہوتا بدری دادا کے پاس۔ میں نے کہا، منہ سنبھال کر بات کر استاد، اتنا گیا گزرا نہیں ہوں میں۔ مسلح غنڈے کو اب مجھ پر شبہ ہو چکا تھا۔ اس نے غرا کر کہا، تلاشی دو۔ تلاشی کس بات کی؟ میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ گوپال بجلی کی طرح تڑپا اور اس نے گریبان پکڑ کر مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اتنی ہی تیزی کے ساتھ دوسرے شخص کا ہاتھ میری جیکٹ کے نیچے ریوالور پر آیا۔ میں ان دونوں کی پھرتی کا قائل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، میری پھٹی پرانی جیکٹ ریوالور کے بوجھ سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں اب بھی حرکت میں نہ آتا تو پھر مار پڑنی یقینی تھی۔ ایسے جوا خانوں میں معمولی باتوں پر جھگڑا ہونا اور چاقو چل جانے روزمرہ کی بات ہوتی ہے۔